मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, हर दुश्मन आले अहले बैत लानत, बेशुमार इमाम ज़मान बुलंद तरीन सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, खुशबूदिए मौला अबुल फजल अब्बास बुलंद तरीन सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सूरह फातिहा हदिया कीजिए तमाम शहदाए करबला, सिरान करबला की खिदमत में और उनके तवस्सुल से तमाम मोमिन मोमिनात मरहूमीन के सारे सवाब के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम मुईन, व फव्विज़ु अमरी इलल्लाहि इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नफ़ूसिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वस्सलातु वस्सलामु अला अमीरुल मुमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन अली इब्न अबी तालिब। वस्सलातु वस्सलामु अला बिन्ति रसूलुल्लाह बिन्ति रसूलुल्लाह हुम फातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनूहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि शबाब अहलिल जन्ना अल हसन वल हुसैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालहू फ़ी किताबिहिल मुबीन वल फ़ुरक़ानुल हमीद। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व यूतुनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। तमाम हम्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है और तमाम दुरूद व सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए है, और शुक्रगुज़ार है उस परवरदिगार के कि उसने अपने नबी बरहक के ज़रिए से हमारी रहनुमाई फ़रमाई, अपनी किताब के ज़रिए से हमारी हिदायत फ़रमाई और अली व औलाद अली की विलायत के ज़रिए से हम पर अपनी नेमतों को तमाम किया। अज़ान मन, जैसा कि आपकी खिदमत में अज़वाज से मुतालिक मौजू जारी सारी था कि किस तरह से हम एक अच्छी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली, नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। और ज़ौजैन के एतबार से जो कुरान की सबसे बेहतरीन आयत है, जिसको मैं कहती हूँ कि कुरान की सबसे बेहतरीन आयत इसलिए क्योंकि उसमें अल्लाह इसे अपनी निशानी करार दे रहा है और फरमा रहा है सूरह रूम की आयत नंबर 21 में, वमिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दता व रहमा, कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही नफूस यानी कि तुम्हारे इंसानों में से ही तुम्हारे लिए जोड़े करार दिए हैं
اور تاکہ تم ان کے ذریعے سے سکون حاصل کرو، اور پھر ہم تمہارے درمیان محبت اور مودت کو قائم کر دیتے ہیں۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے۔ اگر غور و فکر کرنے والے غور و فکر کرنا چاہتے ہیں تو میری اس نشانی کے ذریعے سے غور و فکر کریں۔ گزشتہ سے پیوستہ جو بات کل بیان ہو چکی ہے اس آیت کے آغاز میں، اس کا فلسفہ کہ کیوں خدا نے اسی کو اپنی نشانی قرار دیا، بس ایک چھوٹی سی چیز، یعنی کہ ایک چھوٹی سی اور ایک خوبصورت سا نقطہ ہے جو میں آپ سے سماعت کرنا چاہوں گی، جو کل بیان کیا تھا اس کے ایک ایڈیشن میں، اس آیت کے ذیل میں، اس آیت کی فضیلت کے ذیل میں، کہ دیکھیے پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ایک اکیلا تنہا فرد نہیں بلکہ ایک نہضت کی صورت میں کریں، ایک پوری قوم کی صورت میں کریں، ایک اجتماعی کام کریں۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک فرد واحد کی نماز کا جو ثواب ہوتا ہے اور ایک نماز جماعت کا جو ثواب ہوتا ہے، اس کو تو فکس رکھا ہی نہیں گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اگر آپ جو فرد واحد نماز پڑھے، فردن جو نماز پڑھے اس کا ثواب اتنا ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھے تو مثلاً 70 گنا۔ اس کو ملٹیپلائی کیا گیا ہے، جتنے زیادہ نمازی بڑھتے جائیں گے اتنے ملٹیپلز، دگنا بھی نہیں ملٹیپلز ہوتا چلا جائے گا ثواب۔ خدا اجتماعی عبادت کو پسند کرتا ہے اور قبول بھی ہوتی ہے اجتماعی عبادت۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے دعا کی قبولیت کے لیے، 40 مومنین ایک چھت کے نیچے آ کر جب جمع ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں تو دعا کی قبولیت بہت بڑھ جاتی ہے، بلکہ عین ممکن دعا قبول ہو جاتی ہے کہ جب سب اجتماعی صورت میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام زمان کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ایک فرد واحد سے نہیں ہوگی زمینہ سازی۔ اگر زمینہ سازی کرنا چاہتے ہیں تو پوری ایک قوم کی صورت میں، ایک نہضت کی صورت میں اس کو ہمیں آگے لے کر کے بڑھنا ہے۔ اسی لیے خدا اگر چاہتا تو حضرت آدم کو صرف خلق کرتا، لیکن خدا نے اپنے مقصد کے تکامل کے لیے پہلے حضرت آدم کو خلق کیا اور پھر جناب حوا کو خلق کیا۔ یعنی خدا کو تنہا عبادت بھی نہیں پسند ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ اجتماعی ایک خانوادے کی صورت میں، ایک گروپ کی صورت میں ایک کام اگر ہو رہا ہے تو ایک سے زیادہ بندے، اور اسی لیے اس نے ہماری عبادتوں کا ایک جز قرار دے دیا سورہ حمد، کہ جس میں ہم بار بار روزانہ خدا سے کیا کہتے ہیں، صرف اپنی نجات کی فکر نہیں کر رہے، صرف اپنے لیے مدد نہیں مانگ رہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ صرف میں ایک یہ نہیں کہ میں نجات پا جاؤں، بلکہ ہم نجات پا جائیں، ہم تمام صراط مستقیم کی طرف گامزن ہوں، کیونکہ ایک فرد واحد کافی نہیں ہے، ایک بندہ سارے کام نہیں کر سکتا، ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ایک خانوادہ، پھر خانوادہ سے آگے بڑھ کر ایک معاشرہ، جس کے لیے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری آیات میں سے ہے، یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفوس سے جوڑے قرار دیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ دیکھیے معاشرے کی جو تشکیل ہوتی ہے وہ بھی ہر ایک، جیسے کہ جو آپ کا جو میرڈ کپل ہے، ایک جو خانوادہ ہے، ہر خانوادہ جڑ کر کے ایک معاشرہ بناتا ہے، ایسے ہی ہے نا کہ ایک فیملی یہ، ایک فیملی یہ، ساری فیملیز مل کر کے ایک پورا معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ لہٰذا ہم جس پوائنٹ پہ کل آئے تھے وہ پوائنٹ تھا کہ ہر گھر کے سکون کے لیے، کہ یعنی جو ازواج کے لیے، ازدواج کے لیے جو سب سے زیادہ مہم ترین چیز ہے کہ جس سے ہماری شادی شدہ زندگی ایک کامیاب زندگی کہلائے، ہر لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، ابھی ہم اس کے اوپر سب جتنے بھی اس کے پہلو ہیں ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے، دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے، جتنے بھی اسپیکٹ سے ہم دیکھنا چاہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ میری زندگی، ہماری زندگی، میری زندگی بھی ایک فرد واحد کے طور سے ایک زوجہ ہونے کے ناطے، اور ہم سب کی زندگی، میرے تمام خانوادہ کی زندگی ایک سکون کی زندگی ہو، خدا نے شادی کے لیے جو اکثر، یعنی تم شادی کرو تو تمہیں کیا حاصل ہوگا، تمہیں سکون حاصل ہوگا۔ سکون کو اصل مقصد اور ہدف کے سب سے پہلے سکون ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے۔ کوئی بڑے سے بڑا پینٹر بھی ہوگا نا، اگر وہ ٹینشن میں ہوگا، اس کے ہاتھ ہل رہے ہوں گے، دیکھیں اس کی پینٹنگ کس طرح سے خراب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے سارے آپ کے جتنے، آپ جب نروس ہوتے ہیں اور آپ کے ہاتھ لرزنے لگتے ہیں، کوئی کام درست طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے گھر میں بھی ایک اچھا ماحول ہماری ہر طرح کی، ہماری معاشرتی زندگی کی کامیابی کے لیے، ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے، عبادتوں کے لیے بھی، کہ ہم جب عبادت کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو عبادتوں میں اس طرح سے دل نہیں لگتا اگر ذہن ڈسٹرب ہو، تو ہم عبادت اس طرح سے انجام نہیں دے سکتے ہیں، ہم اور کوئی دوسرا کام نہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے شوہروں کے لیے بھی ہے کہ اگر ان کو سکون میسر نہیں ہوگا تو وہ اپنے آفس میں بھی ٹینشن میں رہے گی، کہ اندر سے اضطرابی سی کیفیت رہے گی مستقل طور سے۔ تو لہٰذا بہت زیادہ مہم ہے کہ ہم اپنے گھروں کو ایک سکون کا گہوارہ بنائیں۔ جب ہمارے گھروں میں سکون آ جائے گا تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ پھر تمہارے درمیان وجعل بینکم مودۃ و رحمہ، پھر خود بخود تمہارے درمیان مودت، محبت اور رحمت کو قائم کر دوں گا کہ تم ایک دوسرے کی طرف ایسا جھکاؤ رکھو گے۔ تو عزیزان من،
سکون کے لیے دیکھیے بہت سارے پوائنٹس ہیں کہ جن کو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے بیان کروں، اور ان میں سے ایک اور چیز ہے جو کہ ایک واقعی ایک ایشو زوجین کے لیے ہر زمانے میں، یعنی جوانی ہو یا زیادہ ایج ہو، وہ یہ کہ ہاؤ ٹو فائل اے کمپلین. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی کمپلین ہے، کوئی شکایت ہے، کس طرح سے اس کو بیان کرنا ہے، کیسے بیان کرنا ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، جس بات سے شکایت ہوتی ہے جیسے ہی اس کو بیان کیا اس کے اگلے لمحہ بس پھر سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے. اب کیا کریں؟ اور یہ 2 طرفہ ہوتا ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتا. وہاں سے بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ابھی صرف اپنا مت سوچیے، ان کا بھی سوچیے، ان کی طرف سے بھی ایسا ہی ہوگا کہ جہاں انہوں نے بیان کیا کہ بھائی تمہارے اندر یہ مسئلہ ہے، ویسے ہی موڈ سارا خراب ہو جاتا ہے. لیکن پھر انسان کب شکایت کرے کہ بھائی مجھے آپ سے یہ شکایت ہے، آپ اس کو درست کریں. دیکھیں اس کی بہت سارے، ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ہمیں موقع اور مناسبت کے حساب سے، جیسے ہی شوہر گھر آئے تو باہر کی دنیا بے رحم دنیا ہے. اگر آپ لوگوں نے کبھی جاب نہیں کی تو تھوڑی سی کر کے دیکھ لیں، مزہ آ جائے، کیونکہ ہم نے تو مزہ لے لیا ہے. ٹھیک ہے، واپس ابھی دوبارہ سے، گھر سے بڑی جنت نہیں ہے عورت کے لیے. عورت گھر کی ملکہ ہے، بے تاج ملکہ ہے، کہ بالکل کوئی آپ کو ڈیگریڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو اپنے حکم پہ چلانے والا نہیں، کسی کو رپورٹنگ نہیں کرنی. بس ایک بیچارہ مظلوم جو شام کو آ رہا ہے، وہ بھی جو ہے وہ تھکا ہارا تھا، وہ کچھ کہتے ہیں بس گفتگو پہ صحیح گفتگو کرو، اس کی بھی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ تو وہ جب سب کچھ آپ کو دے رہا ہے، کما کر کے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو پھر اس کا تو حق بنتا ہے نا کہ اس کو سکون ملے. تو باہر کی دنیا بے رحم دنیا ہوتی ہے. مرد کو اللہ نے ساخت ہی ایسی بنائی ہے کہ اس کو ٹف بنایا. وہ باہر جاتا ہے، بہت سارے چیلنجز کو ایبزارب کر لیتا ہے. گھر آ کر کے اس کو شکایت، آپ دیکھیں گھر آ کر کے مرد حضرات نہیں بیان کرتے آفس میں کیا ہوا، فلاں جگہ کیا ہوا. ہمیں کریدنا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے. لیکن ہم خواتین کچھ بھی ہوتا ہے فوراً بیان کرنا شروع کرتی ہیں، کیونکہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنے وجود اور اپنی ساخت میں، جسمانی ساخت میں، دل بھی نازک ہوتا ہے عورت کا، فوراً سے چھن سے ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک بہت کہ باہر کی دنیا ایک بے رحم دنیا ہے. اب جب وہ شام کو گھر پر آیا ہے تو وہ وقت بالکل درست وقت نہیں ہے کہ اس وقت اپنی ساری شکایت لے کر کے بیٹھنا، یا پھر اپنے مسئلے مسائل یا بچوں سے متعلق جو بھی مسئلے مسائل ہیں، وہ صحیح موقع نہیں ہے. اسے تھوڑا سا ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہر عورت اپنے شوہر کے مزاج کو اگر اتنے عرصے میں نہیں پہچانا ہے تو اس کو اپنے پروجیکٹ کے طور سے لے کے مجھے اس کے مزاج کو سمجھنا ہے. اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی آپ کے مزاج کو سمجھے، دونوں طرف سے. تو آپ کو بھی ضرورت ہے کہ آپ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھیں کہ کب کون سی بات کرنی ہے. اگر وہ آیا ہے ابھی فوراً اس سے بات ہے، اس کو ذرا وہ کھانا کھا لے، اس کے سکون کا اہتمام کا، مطلب اس کے لیے اہتمام کرے، اس کے سکون کا انتظام کرے، تھوڑا سا اس کو ایک اسپیس جس کو ہم کہتے ہیں. اور ہر ایک کو چاہیے ہوتا ہے. جو خواتین کام کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، ان کو پتہ ہے اسپیس کا کیا مطلب ہے. میں باہر سے آئی ہوں، بالکل ڈونٹ ٹچ می، بالکل مجھے چھونے کی ضرورت، کوئی بات مت کرو، تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہو. تو اس کو بھی اسی طرح سے تھوڑی دیر کے لیے برداشت، سکون سے، کہ بھئی اس کی جو ضرورت ہے، بھوکا آیا اس کو کھانا دینا ہے یا جو بھی ہے، اس کے لیے مصلی بچھا دے، اس کو نماز کو جو بھی ہیلپ کرے اچھی طرح سے. جب وہ سکون سے کھا پی کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اس کو ابھی بھی ریلیکسیشن کا موقع دے. ذہن میں بہت ساری الجھنیں ہوتی ہیں، پھر ایک ٹائم کے بعد آپ اپنا جو بھی اچھے ماحول میں اس سے اپنی بات کو بیان کریں. یہ تو ایک موقع اور مناسبت ہو گئی. آپ یہ دیکھیے بچوں کی مثال اس میں بہت ہی بہترین مثال ہے نا. ہمارے بچے ہم سے کس طرح سے اپنی بات منواتے ہیں. جب ویسے تو ہم جب بزی ہوتے ہیں نا، مجلس وغیرہ پڑھنی ہے، مجلس میں جانا ہے، بہت شدید کوئی زبردست بزی کوئی کام کر رہے، اپنا اسائنمنٹ کر رہے ہیں، اس وقت آپ کہتے ہیں بالکل پرفیکٹ ٹائم ہے، اس وقت ہم جو مانگیں گے نا فوراً کہہ دیں گے کہ جاؤ لے جاؤ. بچہ جو ہے وہ کتنا زیادہ ماں کو سمجھتا ہے، اور وہ اسی وقت آ کر کے بہت بچپن سے، یعنی بہت چھوٹی سی عمر سے یہ کام شروع ہو جاتا ہے. بچہ اپنی ماں کی نفسیات کو سمجھتا ہے، کس وقت کیا کرنا اور کیسے منوانا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کم سے کم بچے سے سیکھیں، نفسیات کو سمجھے، کس وقت کون سی بات کرنی. یہ تو ایک بات ہو گئی کہ اگر کچھ آپ چاہتے کہ بھئی یہ پرابلم ہے، اس کو آپ کو ڈسکس کرنا ہے. جس وقت وہ غلطی ہوئی ہے ٹھیک اس وقت نہیں ٹوکنا ہے. یہ ہر ایک کے لیے، یہ بچے کے لیے بھی، یہ ہمارے لیے بھی. اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ اگر فرض کریں کہ ہم صبح سے شام ہم بھی بہت کچھ کرتے ہیں، یہاں پر ہمارے لیے کوئی ہیلپر نہیں ہوتی ہے. ہمارے پاکستان یا انڈیا میں تو ہمیں 10 کام کرنے والی مل جاتے ہیں، ہمیں گھر کے سارے کام، اور کوئی چھٹی نہیں ہے. خواتین کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے، 24/7 ہے. ایسا نہیں کہ تمہارا کام اب ختم ہو گیا. کسی بھی وقت بس بچہ اگر آدھی رات میں بھی اٹھا ہے، بچہ بیمار ہے، جانا ہے، کرنا ہے. ماں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں عظمت ہے، ماں ہی جائے گی، ماں ہی اٹھے گی. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہے خواتین کی بھی طرف سے کہ بہت زیادہ خواتین بھی قربانی دیتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ آپ جب شکایت یا جو بھی آپ کو جو آپ کا مسئلہ ہے جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اگر فرض کریں آپ نے گھر کا پورا دن، آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچیں، پورے دن کام کیا، سب کچھ کیا،
کوئی غلطی ہوئی, کوئی ایسی چیز ہوئی کھانے میں یا کوئی کسی بھی چیز میں, اور اس وقت وہ تنقید سامنے سے آ گئی, ٹھیک ہے, گھر آپ نے صاف ستھرا رکھا ہوا ہے, آپ خود بھی صحیح سے تیار ہو کر کے بیٹھ گئے, کھانا بھی ٹھیک بنا دیا, ہر چیز بچوں کو, لیکن ایک تنقید آ گئی کہ یہ فلاں چیز اچھی نہیں ہے, یا یہ صحیح نہیں ہے, یا ایسے درست نہیں ہے, یا تو کتنا برا لگے گا, ٹھیک ہے. اسی لیے اس طرف بھی ایسے ہی ہے, وہ فوراً بولے گا نہیں ذہن میں, لیکن کیا سوچے گا کہ میں اپنی پوری فیملی کے لیے محنت کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, جب دیکھو مجھے تنقید سننی پڑتی ہے, برداشت نہیں کرے گا. تو جس وقت وہ کام جو ہوا ہو, جو ناپسند ہو, اس وقت اس کو پوائنٹ نہیں کرنا ہے. اب یہ آپ لوگ اپنے اپنے اعیان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, وہ کون سا خاص سینسیٹیو ایک خاص موقع ہوگا جہاں پر آپ نے وہ بات کرنی ہے. جب مباشرت کا وقت ہوگا تو خدا را اپنے اس خوبصورت سے لمحات کو کسی بھی طرح کی شکایت کر کے خراب مت کیجیے گا, وہ بھی کوئی اچھا وقت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ڈراموں میں دکھائی جاتی ہیں ایسی باتیں, پریکٹیکل نہیں ہوتی ہیں. جہاں آپ نے وہ گفتگو کی جو آپ کا سب سے خوبصورت وقت ہے کہ خدا نے اتنے محبت سے انسان کو پیدا کیا نا, جب اللہ نے حلال رکھا ہے تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت جذبہ ہے خدا کی طرف سے, تو وہ سارا ماحول خراب ہو جائے گا, وہ ڈسٹروائے نہیں ہونا چاہیے. اب کب ہونا چاہیے یہ آپ خود سوچئے کہ آپ کتنا سمجھتے ہیں اپنے شوہر کو, اور سمجھنا چاہیے کہ موقع میں نسبت سے. ایک تو یہ بات ہو گئی. تیسری بات کیا ہے, کیا آپ نے بہت موقع کی تلاش کی, بہت اچھے سے کہا, لیکن بات نہیں بن رہی ہے, ہر دفعہ وہی بات ہو رہی ہے, تو ایک بات سمجھ لیں کہ مولا علی نے کہا ہے بے عیب انسان تلاش کرو گے تنہا رہ جاؤ گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان بے عیب ہو, کوئی بھی نہیں. ہم یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں, ہمارے اندر بھی عیب موجود, معصوم تو نہیں ہے. ہر انسان نے اپنے اوپر دیکھ کہ بھائی میرے اندر بھی کوئی نہ کوئی خامی ہے, پھر ہمیں کدھر کمپرومائز کرنا ہے, پھر صبر کدھر کرنا ہے. یہ دنیا تو پرفیکشن کے لیے ہے ہی نہیں نا, یہ تو دنیا دار امتحان ہے, آپ نے برداشت کرنا ہے. آپ کی لائف میں جتنے بھی ادوار گزرے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی ایک چیلنج ہوتا ہے جو ٹاپ موسٹ ہوتا ہے. ہم ہمیشہ مشکلات میں ہوتے ہیں, ہمیں وہ سہنا ہوتا ہے, ہمیں برداشت کرنا ہوتا ہے. پھر صبر کا امتحان کب ہوگا؟ سب کچھ زندگی میں آسان ہو جائے, جیسے کہ مثلاً دعائیں پوچھتے ہیں, یہ دعائیں پڑھ لیں, اگر آپ سارے وظائف بھی پڑھ لیں گے نا, آپ مومن ہیں. 40 دن نہیں گزریں گے, آپ پر پریشانی آئے گی, اور اگر نہیں آئے تو سوال کریں, پھر پریشان ہو جائیں. تو لہٰذا مومن پریشانیوں سے اور مصائب سے اور چیلنجز سے نہ گھبرائے. پھر ایک اور چیز یہ کہ یعنی وہاں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا ہے, وہاں پہ سمجھ لینا کہ بھئی یہ والا ایک طبیعت ہے, خاص طبیعت ہے, اس پہ مجھے کمپرومائز کرنا ہے, اس کو میں چینج نہیں کر سکتی. دیکھیے یہ جو عادات ہوتی ہے نا, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. انسان کا سب سے بڑا چیلنج اس کی عادات ہے. عادت وہ چیز ہے کہ کبھی انسان خود بھی سمجھتا ہے کہ یہ عادت مجھ سے ختم ہو جائے, لیکن عادت ایک جیسے فطرت ثانی بن جاتی ہے, اس کا ختم کرنا بہت ہی محال ہوتا ہے. اس کو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھئی اگر کسی کی عادت ہے کوئی بھی مسئلہ کہ بھئی کم بولتے ہیں, اظہار نہیں کرتے, اکثر مردوں کا یہ مسئلہ ہے, اس لیے مردوں کے لیے ہی یہ احادیث نازل ہوئی ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ جو مرد اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو وہ زوجہ اس اظہار محبت کو کبھی نہیں بھولتی. یعنی اس کو فضیلت کے طور سے قرار دیا, اس کو ایمفیسائز کیا گیا کہ بول کے اظہار کرو. لیکن مردوں میں ذرا سا کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیگر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ کبھی کسی شاؤٹ کر دینا یا زور سے بول دینا. اب آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ بھائی کوئی خاص موقع ہے, اور ہر ایک کا کوئی ایک نازک وقت ہوتا ہے. کسی کو بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے, کوئی تھکا ہوا باہر سے تھکن کی وجہ سے ایگزاسٹڈ ہو جاتا ہے, کسی کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو اس کا موڈ, ہمارے لیے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ہم نیند پوری نہیں ہوئی ہے تو آج موڈ اچھا نہیں ہے. ہم تو بہت زیادہ موڈ سوئنگنگ ہوتی ہے, خواتین کی زیادہ ہوتی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ خواتین میں ہارمونل پرابلمس, اور جو بھی پرابلم نہیں میں کہوں گی بس یہ قدرتی ہے کہ یہ دیکھیے وہی بات ہے کہ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہے. ایسا اس لیے کہ دنیا پرفیکشن کے لیے نہیں ہے, یہ ان کے لیے امتحان ہے. ہمارے ہارمونس کا ڈسٹرب ہونا ہمارے اغیان کے لیے امتحان ہے کہ ان کو اب اس سے ڈیل کرنا ہے, لیکن ہمیں نہیں محسوس ہو رہا, ہمیں نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ کس چیز سے ڈیل کر رہے ہیں. ہمارے موڈ سوئنگ ہو رہے ہیں, کبھی اچھا ہے, کبھی ذرا سی بات کے اوپر موڈ خراب ہو گیا, بات نہیں کر رہی, وہ برداشت کر رہے ہیں. اس طرح سے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ برداشت کرنے کی ضرورت, مطلب ہمارے لیے وہ امتحان ہے, وہ ہمارے صبر کا امتحان ہے. اچھا پھر ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ اب ہم یہ چاہتے ہیں, یعنی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ان 5 دنوں کے بعد آپ لوگ ہم اپنے لیے بھی کہہ رہے کہ بہترین زوجہ کے طور سے پھر ہم چاہیں گے کام کریں, ٹھیک ہے. فوراً سے کمپلیمنٹ نہیں ملے تو پھر کیا کرنا ہے. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, 2 رکعت نماز قربت اللہ. اگر آپ وہ 2 رکعت نماز کی نیت قربت اللہ نہ کریں, پوری نماز پوری اپنی لگن کے ساتھ پڑھیں تو قبول ہوگی نہیں. آپ کے تمام اعمال عبادت میں اس کو شمار کریں. آپ ابھی سے نیت کر لیں کہ یہ سب کام مجھے کرنا ہے
خدا راضی ہو جائے قربت اللہ، وہاں سے کمپلیمنٹ آئے، دینا چاہیے کمپلیمنٹ، آئے یا نہ آئے، کیونکہ پھر کیا ہوگا، کمپلیمنٹ نہیں آیا تو دوسرے لمحے بیکار تھا، اچھا ہوتا نہیں کرتی، فضول تھی یہ تمام باتیں، یہ نہیں، یہ والا موقع نہیں آنا چاہیے کہ خدایا میں نے تیری خاطر کیا ہے، خالصتاً تیری خاطر کیا. اب وہاں سے بالفرض امتحان آ سکتا ہے کہ جس دن آپ نے سب سے زیادہ اہتمام کیا نہیں سمجھ ہی نہیں آیا کیا ہوا، اسی دن کوئی ایسی بات ہو گئی جو ناگواری والی، کوئی ایسی تنقید وہاں سے سامنے سے آگے. صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی محنت کو برباد نہیں کرنا ہے. بھلے سے آخر میں کہ بھائی تم تو ایسے ہی زوجہ، بندہ ہے، انسان ہے، وہ کہہ رہا ہے، لیکن آپ خود اپنا دیکھیں، محاسبہ کریں کہ آج میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، بس میں کامیاب ہو گئی، خدا تیری نگاہ میں کامیاب ہو گئی، تو راضی ہے. تو میں ضروری نہیں ہے کہ اگر شوہر کسی زوجہ کو کہے کہ میں تم سے خوش نہیں تو وہ ایک بری زوجہ ہے، وہ اپنی طرف سے اہتمام کر رہی ہے نا، وہ اپنا آپ کو چیک رکھے، خدایا میں نے یہ کام کیا، اس نے مجھے کہا، میں نے آگے سے میں خاموش رہی یا میں نے بات کو بڑھایا نہیں، جھگڑے کو طول نہیں دیا، پروردگار تو اسے قبول فرما. اس خدا نے قبول کیا، اس خدا کی نگاہ میں آپ کے لیے یہ عظیم عبادت قرار پائی. درود پڑھے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. یہ تو سارا جو میں نے بیان کیا ٹف ہے خواتین کے لیے، یہ ون سائڈڈ ہے، ورنہ دوسرے سائڈ پر زیادہ احادیثیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، نکاح کے باب النکاح میں زیادہ احادیثیں موجود ہیں مردوں کی جانب کہ مرد کیا کیا، یعنی بیوی کا شوہر پہ کیا کیا حق بنتا ہے، کہ مرد کو کیا کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے، بہت پیاری سی ایک اور آیت دی ہے، انتم لباس لہن، کہ تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. اور یہ بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ یعنی لباس کیا کرتا ہے، ایک فیلنگ آف کمپلیشن، ایک کنٹینٹمنٹ، ایک سیٹسفیکشن، ایک تحفظ، سیکیورٹی، کہ ہم سیکیور محسوس کرتے ہیں. تو ایک دوسرے کے لیے کیسا ہونا چاہیے، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے کہ بیوی اس کے ہوتے ہوئے سیکیور محسوس کرے، ایک احساس ہو، اس کو کمپلیشن کا ایک احساس ہو، ایک احساس تکامل ہو، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. عزیزان یہاں تو ماشاءاللہ آپ تمام گرون اپ ماشاءاللہ سے ایک سمجھدار خواتین ہیں، لیکن بعض دفعہ جب شادی کے لیے انتخاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے بچے یا ہمارے جوان ہیں وہ زیادہ تر ظاہری خوبصورتی کے اوپر جاتے ہیں. اچھا، بعض دفعہ یہ بات آگے تک بھی چلتی ہے کہ ظاہری خوبصورتی اصل معیار نہیں ہے، اس کو آپ لکھ لیں. جو اصل کچھ عرصے کے بعد انسان باطن کے ساتھ رہتا ہے کہ اس کا باطن کیسا ہے، اس کا یعنی وہ شخص اندر سے کیسا ہے. ظاہری خوبصورتی پیچھے رہ جاتی ہے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ بہت شدید سختی سے کہا گیا کہ اپنی نظافت، اپنی صفائی کا خیال رکھو. یہاں تک کہ اب دیکھیں چونکہ خواتین کی محفل ہے، بچے بھی نہیں ہیں زیادہ، تو میں بیان کرتی چلوں کہ جو ناپسندیدہ بال کہلاتے ہیں انوانٹیڈ ہیئرس، اگر 40 دن سے زیادہ ہوں گے تو وہ اس میں شیطان پلے گا. تو اس کے لیے بہت زیادہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت میک اپ کریں، لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کی نظافت کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. اور ماشاءاللہ سے مطلب اگر آپ کے پاس مسلمان مومن بیوٹیشین کے پاس جائیں، کیونکہ درود پڑھے محمد والے محمد والے محمد وعجل فرجہم اجمعین. ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں پڑھ رہے ہیں تو وہاں کے گن گا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی بیان کر چکی ہوں، کیونکہ جو جیسے کہ اگر ہندو ہے یا آپ نہیں پوچھ سکتے کہ تمہارا مذہب کے بعد وہ ایتھیسٹ ہے تو وہ اپنا ہاتھ لگائے گی، اور جو بھی آپ نے اس سے آپ نے فیشل وغیرہ کروانا ہے تو گیلا ہے نا ہاتھ، تو جب وہ گیلا ہاتھ لگے گا تو وہ نجس ہے، تو وہ درست نہیں ہے نا. پھر آپ اپنا منہ مطلب اپنے منہ پہ نجاست لگانا پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے. تو لہٰذا ایسے کے پاس جائیں کہ جو بھی آپ کا کام کرے، آپ کو ٹریٹمنٹ دے، تو ایک ویسے بھی بابرکت ہو جاتا ہے نا. مومن تو ویسے مومن کی حیثیت تو خدا کی نگاہ میں کتنی عظیم ہے. تو اپنے یہ سب خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بالکل سر جھاڑ منہ پھاڑ. یقین جانیں کہ یہ تو ہمیشہ ہی دیکھا گیا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے سب سے کم تیار ہو رہے ہیں. جیسے ہی بچے بھی کہہ دیتے ہیں کہ مما کہیں جا رہی، فوراً سے ڈسٹنگوش کر دیتے ہیں مما کہیں جا رہی، پتہ لگ جاتا ہے کہیں جا رہی. اب یہ والا حال جو ہے نا، اس کا مطلب کہیں جا رہی. تو اپنے شوہر کے لیے تیار ہوں. اچھا، میک اپ ضروری نہیں ہے کہ کریں، لیکن یہ کہ صفائی کا خیال رکھیں. مگر یہی صرف نہیں ہے کہ صرف اسی کو دیکھیں، یہ اصل نہیں ہے. بہت بڑی چیز کہ جس کے ذریعے سے گھر میں سکون کا ماحول پیدا ہوتا ہے وہ ہے زبان. زبان ایک ایسا، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ زبان ایک ایسا درندہ ہے جو چیر پھاڑ بھی ڈالتا ہے، اور زبان ایک ایسی شے ہے کہ جس سے دلوں کو بھی جیت لیا جاتا ہے. یعنی زبان کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے تو دین اسلام کی پوری تبلیغ جو ہوئی ہے
اور جناب زینب نے جو معجزہ دکھایا ہے، جو بیوی کی کرامت ہے، وہ ان کا کلام ہے کہ کلام کے ذریعے سے کس طریقے سے پورا رخ موڑ دیا. یعنی کربلا تو فقط ایک امام حسین نہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ اس کربلا کو جیت کر فتح کر کے آپ نے. تو آپ دیکھیں کہ زبان کیا چیز ہے جو اللہ نے عطا کی ہے. زبان ایک بہت ہی، ایک زبان اور دوسرا کان، الفاظ جاری ہوتے ہیں، روح پہ اثر کرتے ہیں. اور روح کے لیے، جسے ہمارے بدن کے لیے جب ہم غذا پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم دہن کے ذریعے سے اپنے پیٹ میں غذا ڈالتے ہیں. روح کا جو دہن ہے وہ کان ہے، کہ ہم اپنی روح کے اندر جو چیز پہنچا رہے ہیں اس کا جو منہ ہے وہ کان ہے، کہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیونکہ الفاظ روح پر اثر کرتے ہیں. اور آنکھ بھی ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کان ہے، کان کو کہا گیا. تو زبان، اور ظاہر سی بات ہے زبان جو نکل رہا ہے وہ کہاں جائے گا؟ کانوں کے اندر جائے گا. کان کے اندر جانے کے بعد کہاں جائے گا؟ سیدھا دل میں جائے گا. کہ آپ نے زبان سے کون سا کلمہ جاری کیا؟ مولا علی کی اتنی ساری احادیثیں ہیں زبان کے حوالے سے کہا کہ دیکھو جو شخص زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطی کرتا ہے. جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس کی غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. جس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کی حیا، غلطی کرنے کے سبب سے بار بار حیا کم ہو جاتی ہے. جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے. جس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو اب وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے. یعنی صرف زبان کے ذریعے سے مرحلہ بہ مرحلہ ایک شخص کہاں پہنچتا ہے؟ جہنم اس کا ٹھکانہ قرار پاتا ہے. اور زبان ہی کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ کتنی منزلت حاصل ہو جاتی ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا بھی اتنا بڑا جہاد جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں وہ جہاد باللسان ہے. ثانیہ زہرا بی بی زینب کا بھی جہاد باللسان ہے. یعنی زبان ایک عجیب، خدا کا ایک معجزہ ہے جو اس نے اپنے بندے کو عطا کیا ہے. تو اسی حوالے سے ایک بہت ہی بہترین حکایت ہے کہ دیکھیں بات کو کس طرح سے بیان کرنا ہے. ابھی بات ہے نا کس طرح سے ہم اپنی کمپلینٹس کو بیان کریں. بات کو بیان کرنے کا انداز بھی سیکھیں، کس طریقے سے بات کو بیان کرنا ہے. جیسے کہ مثلا 2 حکایات ہیں، میں آپ کی نظر سماعت کروں گی. کہ پہلے تو زبان کے حوالے سے کہ حضرت لقمان، جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، حضرت لقمان اپنی جوانی میں کسی کے ہاں کام کرتے تھے. تو اب ظاہر سی بات، کسی کے ہاں کام کرتے تھے، وہ ان کے غلام تھے اور فلاں اس کا مالک تھا. تو مالک نے کہا کہ جاؤ آج جو ہے وہ گوسفند ذبح کر کے اس کے جسم کا سب سے بہترین عضو مجھے لا کر پیش کرو. حضرت لقمان جاتے ہیں اور زبان میں کر کے آ جاتے ہیں. تو کہا کہ کیا یہ سب سے بہترین عضو ہے؟ کہا کہ ہاں مالک یہ سب سے بہترین عضو ہے. کہا کس طرح سے؟ کہا اس طرح سے کیونکہ اسی زبان کے ذریعے سے لوگوں کے دل جیت لیے جاتے ہیں، لوگوں تک اپنی بات پہنچائی جاتی ہے، اپنی حکومت کو مضبوط کیا جاتا ہے. الفاظوں کے ذریعے سے نا اسپیکرز ہوتے ہیں جو بھی آپ کے حکومت پہ جو آتے ہیں ان کی اسپیچ اچھی ہوتی ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. یہی دیکھا گیا ہے نا. تو بہت زبان کے فضائل بتائے کہ زبان کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے وہ دل جیت لیے جاتے ہیں. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اب جاؤ جا کے سب سے بدترین عضو لے کر آؤ. وہ جاتے ہیں پھر دوبارہ زبان لے کر آتے ہیں. کہا کہ یہ سب سے بدترین، کہا یہی سب سے بدترین بھی ایک ہے. کس طرح سے؟ اس طرح سے کیونکہ اسی کے ذریعے سے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اسی کے ذریعے سے بنا بنایا کام خراب ہو جاتا ہے، اسی کے ذریعے سے انسان واصل جہنم بھی ہو جاتا ہے اپنی زبان کے سبب سے. تو زبان کا استعمال کس طرح سے، اور مولا پہ میں قربان جاؤں کہ بار بار، کیونکہ آپ جب آپ مولا سے کلام کرنا چاہتے ہیں نا، ہر ایک کا من کرتا ہے میرے مولا ہوں تو میں ان سے کلام کروں. نہج البلاغہ پڑھیں، کلام آپ کرنا چاہتے ہیں مولا متقیان سے، اولا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد، امام زمان سے کلام کرنا چاہتے ہیں پھر بھی نہج البلاغہ پڑھیں کہ مولا علی جو کہہ رہے ہیں وہی زبان، مولا امام زمان کی زبان بھی وہی ہے. کہ کس طریقے سے جب آپ زیادہ پڑھیں گے پھر جس سے زیادہ بات ہوتی ہے اس کی بات زیادہ ہوتی ہے. تو مولا نے کیا فرمایا؟ مولا علی نے فرمایا کہ کلام تمہارے قید و بند میں ہے. اس کو غور سے سنیے گا. کلام تمہارے زبان میں جو الفاظ ہے، کلام تمہارے قید و بند میں ہے جب تک تم نے اسے کہا نہیں، اور جب کہہ دیا تو اب تم اس کی قید و بند میں ہو. کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ جب تک نہیں کہا بھی ہم محفوظ ہیں، لیکن ایک دفعہ جلدی میں نکل گیا. اس لیے مجھے واٹس ایپ بہت پسند ہے اس حوالے سے کہ آپ نے ایڈٹ کر دیا، فوراً سے جا کے ڈیلیٹ کر دیا. پھر پوچھنے والا پوچھتا رہے کیا لکھا تھا. ٹھیک ہے ایک موقع ہے آپ کے پاس، لیکن لائیو موقع نہیں ہے. آپ نے جب سامنے آمنے بات کی، زبان سے وہ جملہ نکلا، اب آپ اس کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے رہیں، اپنی آپ جو ہے وکالت کرتے رہیں، یہ مطلب نہیں تھا، وہ مطلب نہیں تھا. تو مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام کی حفاظت کرو. کل بھی بیان کیا تھا، اس کا یہ پہلا حصہ ہے کہ کلام تمہارے قید میں جب تک جاری نہیں کیا، جب جاری کر دیا تو اب تم اس کی قید میں ہو. لہٰذا اپنے کلام کی سونے چاندی کی طرح حفاظت کرو، کیونکہ بعض کلام ایسے ہوتے ہیں جس کے جاری ہونے کے بعد خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے اور آنے والی نعمت کو خدا پلٹا دیتا ہے. تو لہٰذا اپنے کلام کی حفاظت کریں. آپ جو زبان سے جاری کریں، دیکھیں گھر کا ماحول باتوں کے ذریعے تو بنتا ہے.
کیسے ہے, آپ گھر کس ٹون میں بات کر رہے ہیں, جو زیادہ اونچی آواز میں, اور اونچی آواز سے زیادہ بری بات تو یہ کہ بات کیا کر رہے ہیں. وہ بلا شبہ کہ زیادہ اونچی آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے, قرآن میں ہے نا, لیکن اس کے علاوہ بعض دفعہ بات آپ کی خراب جو ہوتی ہے, کیا بولا ہے, اگر جملہ سارکاسٹک ہوگا تو وہیں سے ہی معاملہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. کچھ تانا یا کوئی ایسی بات جو جس سے دل آزاری ہو جائے. بچوں سے بھی جب بات کرے, بعض وہ مجھے پتہ ہے سب کے, میرے بھی بچے الحمدللہ 4 بچے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا جہاد, اسی کو تو جہاد ہے نا, کہ بعض دفعہ ہم جہادی ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کاش میں مرد ہوتی تو میں جہاد کے لیے. ارے بابا تمہارا جہاد تمہارے گھر میں موجود ہے, اپنے گھر میں دیکھو کتنی ساری چیزیں ہیں کہ آپ وہ ثواب اپنے گھر میں جہاد کے ذریعے سے اس ثواب کو حاصل کریں. بات کو کس طرح سے بیان کرنا ہے اس کا بھی آرٹ آنا چاہیے, اور خواتین کے پاس بہت آرٹ ہوتا ہے. زبان جب دیکھیں باہر جاتی ہے کتنی شیریں زبان ہوتی ہے, تھوڑی سی ایکٹنگ گھر میں بھی کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, اس ایکٹنگ کو خدا قبول کرے. درود پڑھے محمد والے. تو ایک بہت ہی بہترین حکایت ہے کہ ایک بادشاہ اپنا خواب بیان کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں. تو بلایا, کہا کہ بتاؤ اس کا تعبیر کیا ہے. تو پوچھا جب, تو ایک تعبیر بتانے والے نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے. اب بادشاہ کو بہت برا لگتا ہے, کہتا ہے کہ یہ کیا تعبیر بتائی. بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے نا, اپنے موڈ کے ہوتے ہیں, یہ کیسی تعبیر بتائی, جاؤ کسی اور کو بلاؤ. غصہ آتا ہے اسے. اب جب کسی دوسرے کو بلاتے ہیں, اب وہ تھوڑا عاقل ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی عمر آپ کے تمام رشتہ داروں سے زیادہ ہے. بات تبدیل ہو گئی نا, درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین. بار دیگر بلندتر صلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین. کیونکہ کل بھی یہ بات ہو چکی تھی کہ اپنا گفتگو کو تھوڑا سا سمیٹنا ہے, کیونکہ اتنی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, لیکن چند ایک احادیث ہے, کیونکہ جب زبان کا ذکر ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ کچھ ایسی احادیث بھی آپ کی نظر سماعت کروں کہ جو آپ لوگ یاد رکھیں. دیکھیے شوہر کے پہلے تو میں اچھی بات بتا دیتی ہوں, پھر اس کے بعد, اور یہ بھی اسلوب قرآن سے ہی ہے کہ قرآن میں بھی اسی طریقے سے تنبیہ کی جاتی ہے, یعنی آخر میں, اور پہلے اچھی گفتگو کی جاتی ہے. سورہ نبا کا آپ ترجمہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا, پہلے ساری خدا اپنی نعمتوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے, پھر اس کے بعد تنبیہ کرتا ہے. تو شوہر کے حوالے سے بھی یہ چیزیں آپ چاہیں کہ اپنے شوہروں کو بھی بتائیں کہ کتنے زیادہ حقوق ہیں, شوہر کس طرح سے خیال رکھے. بہت پسند کیا گیا ہے زوجہ کے لیے ہدیہ لے کر کے جانا. احادیث میں بیان ہوا ہے کہ اگر تم بازار جاؤ اور اپنے اہل خانہ کے لیے, اپنے زوجہ کے لیے ہدیہ لے کر آؤ, خریداری کرو اپنے بچوں کے لیے, اپنی زوجہ کے لیے, تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے تم نے ایک کثیر تعداد میں مال صدقہ کیا ہے, اور کسے صدقے میں دیا ہے, پوری ایک قوم کو جو ضرورت مند ہے, ایک شخص نہیں کر سکتا, ایک قوم جو ضرورت مند ہے پوری ایک قوم کو صدقہ دیا ہے, یہ ثواب تمہیں حاصل ہوگا. رسول اللہ کی حدیث ہے. پھر امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اگر بازار جا کر کے اپنے اہل خانہ کے لیے گوشت خریدوں, ان کی پسندیدہ غذا, گوشت کہا ہے کہ گوشت خریدوں جو کہ ان کی پسندیدہ غذا بھی ہو, اور یہ کام جو ہے کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اور اللہ کے نزدیک ایک غلام کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے. تیسری چیز, اور تیسری حدیث بھی آپ سن لیجئے, ٹائم دینا. ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ان کا مسئلہ ہے, انہیں بھی بتا دیجیے جگہ جا کر کے کہ ٹائم دینے کے لیے بھی کہا گیا ہے. ہر چیز کے بارے میں تمام آداب, ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں آداب بتائیں نا, ہر چیز کے بارے میں کہ آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیں. بیان ہوا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, کچھ ٹائم جو اسپینڈ کرتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ, جو وقت گزارتا ہے, اس سے زیادہ ثواب پاتا ہے جتنا کہ اعتکاف میں بیٹھے. جتنا اعتکاف میں بیٹھنے سے ثواب ملتا ہے, اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے کہ جب اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک شخص ٹائم اسپینڈ کرتا ہے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ تو ہے تمام چیزیں انشاءاللہ آگے بھی بتاؤں گی, لیکن خواتین کے لیے زبان کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث اس طرح سے ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کو اذیت دیتی تھی, کہ اذیت کا تو بہت ہم نے کم سنا ہے کہ مارے اپنے ہاتھ سے, تو کوئی نہیں مارتا ہے, زبان سے ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے سبب سے اذیت ہوتی ہے. جو اپنے شوہر کو اذیت دے
تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ چاہے اس میں بیان ہوا ہے، چاہے وہ پوری زندگی روزے رکھے، پوری زندگی نمازیں پڑھے، مستحبات پڑھے، اپنا مال سارا راہ خدا میں صدقہ کر دے، یہ سب اس کا برباد ہو جائے گا، اور وہ پھر بھی سب سے پہلی ہوگی جہنم میں ڈالی جائے گی۔ اور کمپلیٹ کر دوں، لوگ آدھا پڑھتے ہیں، اور یہی چیز بالکل مردوں کے لیے بھی بیان کی ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو اذیت دیتا ہے، چاہے وہ کتنا نمازی ہو، کتنا پرہیزگار ہو، پورا مال راہ خدا میں خرچ کر دے، پھر بھی وہ بھی پہلا ہوگا تو جہنم واصل کیا جائے گا۔ اور پھر ایک جملہ اور یہ بھی ضروری ہے بتانا، وہ عورت، یہ بھی حدیث ہے معصوم کی، وہ عورت جو اپنے شوہر سے اس طرح سے شکوہ کرے کہ میں نے کبھی تم سے سکون نہیں پایا، میں نے کبھی تم سے خیر نہیں پائی، تم نے، ہوتا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے آپ، تو کبھی بھی میری بات ہی نہیں مانتے، وہ جو بھی کچھ ہوتا ہے، آتا نہیں اتنا زیادہ اچھا کہہ رہا ہے، آپ لوگ ماشاء اللہ خود جانتے ہوں گے، بہرحال ہر ایک کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ یہ کہے کہ میں نے کبھی تم سے سکون نہیں پایا، یا میں نے تم سے کبھی خیر کو نہیں دیکھا، اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ اب جتنے بھی وظیفے پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی آپ اعمال کر رہے ہیں، سوچیں وہ اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ یعنی شوہر کا ایک بہت بڑا مقام رکھا ہے۔ انشاءاللہ کل اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے کہ ہم شوہر سے دوستی بھی کریں، لیکن اس دوستی میں بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ادب کا لحاظ رکھیں، مذاق میں بھی ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ درود پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بس مصائب کی منزل پر دامن وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے۔ کوشش یہ ہے ہماری کہ ان ایام میں ان خواتین کا ذکر کرے جو کہ عام دنوں میں بہت کم ذکر ہوتا ہے، جن کے مسائل بھی کم بیان ہوتے ہیں۔ ایسی ہی ایک زوجہ ہیں جو کہ زوجہ مسلم ہے، بہت بڑا مقام ہے جناب مسلم کا بھی۔ اگر کوئی بھی آپ کی حاجت ہو تو جناب مسلم بن عقیل جو کہ فرزند ہے جناب عقیل مولا علی کے بھائی کے، جناب مسلم کے ذریعے سے اپنی حاجت کا سوال کریں، کیونکہ دیکھیے جناب مسلم جو کہ سفیر امام حسین ہے، بہت بڑا مقام ہے جناب مسلم کا۔ اور کتنی اولادیں ہیں جناب مسلم کی؟ 6 اولادیں ہیں، 4 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، اور تمام راہ یعنی کہ اس راہ میں کربلا میں سب قربان ہو گئے۔ جب روز عاشورہ آیا، قیامت کا وہ دن تھا، اور شام غریبہ جب بیویوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، آپ نے کئی دفعہ ذکر سنا ہوگا کہ جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی، کس طرح سے آقا حسین نے اپنی بہن جناب رقیہ کو، جناب رقیہ کے بارے میں بتانا ہے۔ جناب مسلم کی جو زوجہ ہیں وہ مولا علی کی بیٹی ہیں، رقیہ بنت علی، اور بی بی پاک دامن میں ان کا مزار ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں بی بی پاک دامن کے نام سے جو مزار ہے، وہ تمام علماء نے بھی اس کو تحقیق کی ہے کہ یہ جناب بی بی رقیہ بنت علی کا ہے یہ مزار، جو مولا حسین کی بہن ہوئی اور مولا علی کی بیٹی، اور زوجہ ہے جناب مسلم بن عقیل کی۔ 6 بچے ہیں ان کے، سب کس طرح سے جناب مسلم کے ہمراہ 2 بچے آئے تھے، یعنی کوفہ آئے تھے جب بیعت لینے کے لیے، جناب مسلم کو شہید کر دیا۔ یہ 2 بچے، پھر آپ لوگوں نے اس کی مووی بھی بنی، یہ 2 بچے جن کا مزار ابھی موجود ہے کربلا میں۔ آپ جب جائیں گے تو وہاں پر آپ کو وہ مقام موجود ہے، وہ خاص ایک مقام ہے، وہاں پر ان کا مزار موجود ہے، جو وہاں پہ در بدر بھٹکتے رہے 1 سال کے بعد محمد اور ابراہیم، جنہیں بہت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اور یہ 2 بچے جو 1 سال تک بھٹکتے رہے، لیکن جب شام غریبہ آئی ہے تو 3 بچے اسی وقت شام غریبہ میں کس طریقے سے مارے گئے، کس طریقے سے قتل ہوئے۔ شام غریبہ ایسا منظر ہے کہ اگر آج وہ منظر کشی کی جائے کسی پینٹنگ کے ذریعے سے، یا کوئی بھی ہنرمند اپنی پینٹنگ کے ذریعے سے بتائیے، جیسے آج اے آئی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو دل پھٹنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا تھا اور کس طریقے سے تحمل کیا گیا، اور یہ خواتین کیسی خواتین تھی، کیا فولادی دل رکھتی تھی، آخر کس طرح سے تحمل کیا، کیا ہوا۔ وہ بچی عاتقہ کہ جس کو مولا حسین نے بالیاں پہنائی تھی، گوشوارے پہنائے تھے، جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو وہ بچی گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے آ کر کے ماں کے سامنے دم توڑ دیتی۔ بی بی رقیہ اپنی اس بیٹی کا غم لیے ابھی دل پر، لیکن دیکھتی ہے کہ ان کے 2 بچے عبداللہ اور عبید اللہ نہیں مل رہے ہیں۔ آتی ہے جناب زینب کے پاس، کہتی ہے کہ بیوی میرے 2 بچے نہیں مل رہے ہیں، عبداللہ اور عبید اللہ۔
سلام ہو میرا بیوی زینب پہ، کس طرح سے اور کس طرح سے سنبھالا تمام بیویوں کو، اپنا دکھ، اپنی بے چادری، اپنی بے ردائی کا دکھ بھلا کر کے بیوی ہر عورت کو سمیٹ رہی ہے، ایک خیمے میں جمع کر رہی ہے، بچوں کو لے کر کے آ رہی ہے، بچے جو خوفزدہ ہو کر نیلوا میں بکھر گئے، کہا بہن کلثوم ہمارے ساتھ چلو، چل کر کے بچوں کو ڈھونڈ کر لاتے، نہ جانے کتنی بیویوں کے بچے جو کربلا کے دشت و نینوا میں وہ پھول بکھر گئے، دیکھا کہ دو بچے ایک جھاڑی کے پیچھے ایک دوسرے کے گلے لگ کر کے اودے منہ پڑے ہوئے ہیں، کہا کہ ان بچوں کو شاید نیند آ گئی ہوگی، لیکن جب قریب گئی اور جب نفس پہ ہاتھ رکھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دونوں بیٹے جناب رقیہ بنت علی کے بیٹے ہیں، یہ مولا علی کے نوازے عبداللہ عبید اللہ، یہ مسلم کے لختے جگر، سلام ہو میرا اس بیوی پر، کس طرح سے حق زوجیت کو نبھایا ہے کہ کربلا میں جب اٹھی ہے یہ بیوی تو دامن جھاڑ کے اٹھی ہے، اب فقط ایک بچی رہ گئی ہے، یتیمہ مسلم ہے جو کہ سمجھ کرتی ہے بالکل سکینہ کی طرح، جیسے سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، یہ ننھی بچی جو ہمراہ ہوئی رقیہ بنت حسین کی اپنے بابا کو یاد کرتی رہی، اللہ تعالیٰ نے حسین لیکن جیسے ہی کوفہ پہنچے، جب کوفہ یہ قافلہ پہنچا بیویوں کا رسم بستہ دربار کے باہر ابھی کھڑے ہیں، دیکھا کہ دربار کے باہر دارالامارہ کی چھت سے مسلم کا بے سر لاشا لٹک رہا ہے اور آواز آئی السلام علیکہ یا اہل النبوہ، بیوی رقیہ آواز پہچان گئی، ادھر ادھر جب نظروں کو گھما کر دیکھا، ایک دفعہ جب اوپر نگاہ کی نہیں معلوم کہ ان کے دل پہ کیا گزری، دیکھا کہ شوہر کا لاشا لٹک رہا ہے، بے سر لاشا لٹک رہا ہے مسلم کا، گھبرا کر بولی بیٹا سجاد کیا کوفے والوں نے مردے کو دفنانا چھوڑ دیا ہے؟ اب یتیمہ مسلم کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا کہ ناگہاں باپ کے لاشے پہ نگاہ نہ جائے، لیکن بچی کی نگاہ جیسے ہی باپ کے لاشے پہ پڑی بچی سے رہا نہیں گیا، ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا کہہ کر کے بچی بے ہوش ہو گئی۔ سلام ہو، آج مولا عباس کے بھی مسائل بیان کرنا چاہتی ہوں، جیسے کہ کہا گیا، دیکھیے جناب مسلم بن عقیل اور مولا عباس دونوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ جب ان کی ماؤں نے اپنے رحم میں ان کو پالا تو دونوں ماؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مسلم کو کربلا کے لیے رکھتی ہوں۔ مادر عباس نے کہا میرا عباس میرے حسین پر قربان، اور یہ میرا مولا عباس جو کہ سقا بنی ہاشم ہے نا، پانی پلانے والے کو سقا کہتے ہیں، نسل در نسل کی سقائی چلی آ رہی تھی، اب جو سقا بنے ہیں تو مولا عباس سقا بنے ہیں، آتے ہیں آقا حسین کے پاس، مولا اجازت دیجیے کلیجہ پھٹتا ہے، سکینہ کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، کچھ نہیں تو پانی لانے کی اجازت دے دیجیے، بس مولا کو پانی لانے کی اجازت ملتی ہے، اسی لیے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ علم میں جو مشکیزہ لٹکتا ہے وہ سکینہ کی یاد ہے، بس مولا جاتے ہیں پانی لے کر آتے ہیں، اب مولا خیموں کی طرف پلٹ رہے ہیں اور سوچ رہے کہ میں سرکار بنی ہاشم جب بھی کوئی پیاسا ہوتا تو میں پانی پلاتا مدینے میں، مکہ میں، لیکن آج یہی خانوادہ پیاسا ہے، آج سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے، عباس کی کوئی اور آس نہیں تھی، عباس بس یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے پانی پہنچا دیا جائے، آئے حضرت حسین مولا کی آس، مولا کو نہ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی، اب بس فقط عباس کی آس اس مشکیزے میں، مولا نے چاہا اس مشکیزے کو بچا لیا جائے، کسی نئی
عاجل فرما. پروردگار امت کے ہم لوگوں کو امام زمان کے ضرور کے ذریعے سے دور فرما. ہمیں اور ہماری اولاد کو امام زمان کے بہترین امان انصار میں شمار فرما. جو لوگ اولاد ہیں ان سب کو امام زمان کے ناظرین عطا فرما ان کی گودیوں میں. اور جن کی اولاد بیمار ہیں یا جو مشکل کا شکار ہے اپنی اولادوں کے سبب سے یا جو بھی ان کے خانوادگی مسائل ہیں پروردگار تمام مشکلات کو مشکل کشا کے ذریعے سے حل فرما. ہمارا مشکل کشا کا واسطہ تمام کی مشکلات کو حل فرما. تمام جو روزی رزق کے لیے بچے تمام کے رزق میں بہترین رزق عطا فرما جو آخرت میں بھی کام آئے. ایسا رزق عطا فرما جو امام زمان کی زمین سازی کے لیے کام آئے. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة بحضوره وأعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.